हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन मैंने जब्त कर रखा था। फराह के चेहरे पर जहरखुंद मुस्कुराहट थी, जैसे किसी शिकार को बेबस देखकर दरिंदा खुश होता है। ये खाना तुम्हारे लायक नहीं है। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। अगले ही लम्हे उसने मेरे हाथ से थाली झपटी और फर्श पर दे मारी। रोटी, सालन और चावल जमीन पर बिखर गए। मेरा पेट सुबह से खाली था। भूख की शिद्दत से सर चकरा रहा था, मगर फराह के कह गए मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। उठा लो, अगर इतनी भूख है तो जमीन से चुनकर खा लो, उसने तंजिया कहा। मेरी आंखों में आंसू भर आए, मगर मैंने उनको गिरने नहीं दिया। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और मजबूत आवाज में कहा, मेरा नसीब मेरा रब लिखता है, तुम नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक शायद यही जुमला था जो मैंने उसी लम्हे सीखा। मेरी माँ की वफात को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। वो बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार, मगर घर में उसका हाल पूछने वाला कोई न था। मेरे वालिद बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते और माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। फिर एक दिन वो इस दुनिया से चली गई और मेरे लिए दुनिया की हर रोशनी बुझ गई। माँ के जाने के बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, फराह से। वो हसीन थी, चालाक थी और शायद इसीलिए अब्बू उसके जाल में फंस गए थे। शुरू के चंद दिनों में ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो मुझसे नफरत करती है। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे, अपनी माँ के साथ क्यों नहीं चली गई, वो अक्सर कहती। अब्बू के सामने वो मीठे बोल बोलती, मगर जैसे ही वो नजरों से ओझल होते उसका रवैया बदल जाता। मेरी किताबें छीन ली गई, मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया गया। अब मैं एक खादमा बन चुकी थी जो सुबह से शाम तक घर के काम करती और फिर भी गालियां सुनती। ये सफाई क्यों सही से नहीं की, बर्तन क्यों सही से नहीं धोए, तुम निखच्चू हो, बेकार हो। अब्बू को शायद खबर भी ना थी कि उनकी बेटी किस जहन्नुम में जी रही थी, या शायद उन्हें खबर थी, मगर वो फराह के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। और आज जब उसने मेरा खाना जमीन पर फेंका, मुझे एहसास हुआ कि मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करूंगी। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी जीने का हक है। ये मेरा ऐलान था। मैं इस जुल्म के आगे झुकने वाली नहीं थी। अब्बू के दिल में मेरे लिए जो कुछ भी मोहब्बत बची थी वो फराह की जहरीली बातों में दब चुकी थी। मैं उन्हें कुछ कहने चाहती तो वो या तो टाल देते या सख्ती से डांट कर खामोश करवा देते। फराह कह रही थी कि तुमने आज भी बर्तन सही से नहीं धोए, है ना? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैंने बेबसी से उन्हें देखा। अब्बू, मैं मजीद कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता। उनका लहजा सख्त हो जाता और मैं चुप हो जाती। कुछ दिनों के बाद फराह ने एक नया फैसला सुना दिया। ये स्कूल नहीं जाएगी, अब बड़ी हो गई है, घर के काम सीखने चाहिए। मगर इसकी पढ़ाई, अब्बू हल्के से बोले। लेकिन फराह ने फौरन उनके कंधे दबाने शुरू कर दिए। पढ़ाई करके क्या करेगी? आखिरकार शादी ही तो होनी है ना। वैसे भी मैं अकेली इतने काम नहीं कर सकती। अब्बू खामोश हो गए और मेरी दुनिया मजीद तंग हो गई। अब मेरा दिन सुबह सवेरे शुरू होता। फराह मुझे जगा देती और कहती, जल्दी करो, चाय बनाओ। पूरा दिन बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू देना, और सुनने को सिर्फ तंज और ताने मिलते। खाने के वक्त भी मुझ पर रहम नहीं किया जाता। कभी आधा सालन दिया जाता, कभी बची कुची रोटी। अगर मैं ज्यादा मांगती तो फराह की आंखें गजबनाक हो जाती। ज्यादा खाने की आदत मत डाल, खैरात पर पल रही हो। अब्बू सब कुछ देखकर भी अनजान बने रहे। एक दिन अब्बू ने बताया कि उन्हें कारोबारी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं उनकी आंखों में देख रही थी कि शायद वो एक बार मेरे सर पर हाथ रख दें, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, फराह का कहना मानना, बदतमीजी मत करना। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया। अब्बू के जाने के अगले ही दिन फराह ने फैसला कर लिया, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मेरा दिल धक से रह गया। मगर मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने आंखों में आंसू लिए पूछा। जहन्नुम में जाओ, बस यहां से निकलो। मेरी मुजाहिमत बेकार गई। चंद ही लम्हों में मेरे हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें मेरे चंद कपड़े और माँ की तस्वीर थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और मैं बाहर खड़ी रह गई। रात की स्याही मेरे दिल की स्याही जैसी थी। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे कदम बेसिमती में आगे बढ़ने लगे। सर्दी की रात थी और मैं गलियों में अकेले भटक रही थी। पैरों में चप्पल तक न थी और रास्ते की सख्त जमीन मेरे वजूद से ज्यादा मेरे दिल को जख्मी कर रही थी। घर के दरवाजे पर जो आखिरी ठोकर मिली थी वो मेरे अंदर कहीं गहरी लग चुकी थी। मैं कहाँ जाऊं? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था, मगर इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने एक सुनसान गली में बेंच देखा और बस वहीं दुबक कर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे और पेट में भूख की आग लगी थी। कुछ ही देर के बाद 3 औबाश लड़के उसी गली में आ निकले। हो, ये कौन है? उनमें से एक ने सीटी बजाई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मैं फौरन खड़ी हो गई और दूसरी तरफ भागने लगी, मगर वो मेरा रास्ता रोकने लगे। कहाँ जा रही हो ऐसे अकेले रात में? दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे जाने दो, मैंने सख्त लहजे में कहा, मगर मेरा लरसता हुआ बदन मेरी बेबसी जाहिर कर रहा था। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक, खबरदार, आगे बढ़े तो
ایک بھاری آواز گونجی اور سب لڑکے سہم گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر وقار تھا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ایک بچی کو تنگ کرتے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لڑکے بڑبڑاتے ہوئے پلٹ گئے۔ میں لرزتے ہوئے ان خاتون کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹی، تم یہاں اس حالت میں کیا کر رہی ہو؟ میں خاموش رہی، مگر میری آنکھوں میں درد تھا۔ وہ سمجھ گئی۔ چلو میرے ساتھ چلو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا نہیں، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ نسرین بی بی مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان کا گھر چھوٹا تھا، مگر جتنا بھی تھا میرے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ بیٹی، تم یہاں محفوظ ہو، میں تمہاری ماں جیسی ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنے عرصے کے بعد کسی نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ اگلی صبح نسرین بی بی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم اپنی تعلیم مکمل کرو گی اور میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ جملہ سن کر پہلی بار مجھے لگا کہ شاید زندگی مجھے دوسرا موقع دے رہی ہے۔ بیٹی، اگر قسمت نے تجھے مجھ تک پہنچایا ہے تو میں بھی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر میرے اندر امید کی ایک روشنی جاگی۔ پڑھنا چاہتی ہو نا؟ نسرین بی بی نے پیار سے پوچھا۔ جی اماں، اب رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ میں دن رات محنت کرتی، کلاس میں سب سے آگے رہنے کی کوشش کرتی۔ ہر نمبر، ہر کامیابی میرے اس عزم کو تقویت دیتا کہ مجھے خود کو اور دنیا کو ثابت کرنا ہے۔ مگر قسمت کے کھیل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ نسرین بی بی کا ایک بیٹا بھی تھا، جاوید۔ وہ ایک مفاد پرست اور خود غرض شخص تھا جو چاہتا تھا کہ ماں کی پوری جائیداد صرف اس کے قبضے میں رہے۔ یہ کون ہے؟ جاوید نے پہلی بار مجھے دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میری بیٹی ہے، نسرین بی بی نے جواب دیا، جس پر اس کے ماتھے پر تیوریاں ابھر آئیں۔ ماں، یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ ہماری جائیداد پر نظر رکھے بیٹھی ہے۔ میں نے حیرت سے نسرین بی بی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرائی اور بولی، جاوید، اگر جائیداد کی فکر ہے تو مت کر، اللہ سب کا رزق دیتا ہے۔ مگر جاوید کہاں باز آنے والا تھا؟ اس نے مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ وہ روز بہانے بہانے سے مجھے تنگ کرتا۔ یہ لڑکی تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے ماں، یہ ہمیں لوٹنے آئی ہے۔ جاوید، وہ میری بیٹی جیسی ہے، تمہیں کیوں اس سے مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ میں خاموش رہی، مگر اندر ہی اندر جانتی تھی کہ یہ شخص میری زندگی کو مشکل بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور ایک دن وہ موقع پا گیا۔ ماں، یہ لڑکی چوری کرتی ہے، جاوید نے ایک دن اچانک اعلان کیا۔ نسرین بی بی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو جاوید؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ یہ لو دیکھ لو، میں نے خود اس کے کمرے میں پیسے رکھے اور دیکھو یہ سب غائب ہے۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے نیچے سے نکل گئی ہو۔ یہ الزام میری عزت اور محنت پر ایک حملہ تھا، مگر میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے صرف ایک جملہ کہا، ماں، میں نے اپنے پیسے کمرے میں رکھے تھے، لیکن آج وہ غائب ہیں، اور اس گھر میں نیا کون آیا ہے؟ جاوید نے انگلی میری طرف اٹھائی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری آواز کپ کپا رہی تھی، مگر میرے الفاظ میں سچائی تھی۔ نسرین بی بی نے گہری سانس لی۔ جاوید، تمہیں یقین ہے کہ تم نے اچھی طرح دیکھا؟ جی ماں، اور اگر یقین نہیں تو اس کے کمرے کی تلاشی لے لو۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جاوید کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ نسرین بی بی نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں ہلکا سا شک تھا جو میرے دل کو چھلنی کر گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بھی مجھ پر لمحہ بھر کے لیے بھی شک کریں گی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی آواز میں نرمی تھی، مگر میں نے بے بسی محسوس کی۔ جاوید مسکراتا ہوا میرے کمرے میں گیا اور پلنگ کے نیچے سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پیسے ہیں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کو جیتے جی جلا دیا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ نسرین بی بی لفافہ پکڑ کر غور سے دیکھنے لگی، پھر ان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ یہ لفافہ تو وہی ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا جاوید، تمہیں یاد ہے؟ اس پر میں نے نشان لگایا تھا۔ جاوید کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ماں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ نہیں جاوید، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا۔ تم نے مجھ پر شک کروایا، تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی بیٹی جیسی بچی کی سچائی پر سوال کروں۔ نسرین بی بی کی آواز لرز رہی تھی، مگر وہ غصے اور دکھ سے بھری ہوئی تھی۔ جاوید، تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کہاں سے اٹھایا تھا؟ تم بھی تو ایک یتیم بچے تھے جسے میں نے سڑک سے اٹھا کر اپنی اولاد بنایا، اور اگر تمہیں وہ وقت یاد ہوتا تو آج تم ایسا نہ کرتے۔ جاوید کی نظریں زمین پر جم گئیں۔ نسرین بی بی کے الفاظ نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ ماں، مجھے معاف کر دیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ معافی تمہیں ہنا سے مانگنی چاہیے۔ جاوید نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ ہنا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے خاموشی سے نسرین بی بی کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا۔ جاوید کی سازش ناکام ہو چکی تھی، مگر اس واقعے نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ دنیا اتنی ظالم کیوں تھی؟ کیوں لوگ ایک بے سہارا لڑکی کو ہر حال میں گرانا چاہتے تھے؟ لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں گر گئی تو پھر کبھی کھڑی نہیں ہو سکوں گی،
और मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुई थी। नसरीन बीबी ने मेरे सर पर हाथ रखा। बेटी, दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। कुछ तुम्हें नीचा दिखाएंगे, कुछ तुम्हें उठाएंगे। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलना है। उनके अल्फाज मेरे लिए मशीले राह बन गए। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दूंगी। फिर वो दिन आ गया जिसका मैं शिद्दत से इंतजार कर रही थी। मैट्रिक के इम्तहानात। मैंने दिन रात मेहनत की, रातों को जाग कर पढ़ाई की और खुद को दुनिया से काट लिया। इम्तहानात खत्म हुए तो मैंने सुकून का सांस दिया, मगर असल इम्तहान तो अब शुरू होना था। नताइज का दिन आ गया। मेरा दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ अपना नतीजा देखा और जैसे ही मेरी नंबरों पर नजर पड़ी, मेरी आंखें हैरत और खुशी से फैल गईं। अम्मा, मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। नसरीन बीबी ने मुझे सीने से लगा लिया। माशाअल्लाह, मुझे मालूम था मेरी बेटी सबसे आगे निकलेगी। मेरे लिए ये कामयाबी सिर्फ नंबरों की जीत नहीं थी, बल्कि उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा था जिन्होंने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जो मुझे कुचलने के ख्वाब देख रहे थे। उस दिन नसरीन बीबी के एक पुराने जानने वाले अहमद साहब हमारे घर आए। वो एक बड़े तालीमी इदारे से वाबस्ता थे और नसरीन बीबी के कहने पर मेरा नतीजा देखने आए थे। बेटा, तुम्हारी काबिलियत देखकर मुझे खुशी हुई। मैं तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त कर सकता हूँ। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी तालीम का खर्च मैं उठाऊंगा। ये सुनकर मैं हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात में खो गई। क्या वाकई? मेरी आवाज़ कांप रही थी। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी मेहनत जारी रखोगी और कभी हिम्मत नहीं हारोगी। मैंने नम आंखों से सर हिलाया। जिंदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देता है। जिंदगी एक नई राह पर गामजन थी। मैंने स्कॉलरशिप कबूल कर ली और एक बेहतरीन कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज का पहला दिन था और मैं पुरजोश होने के साथ साथ थोड़ी नर्वस भी थी। मैंने खुद को बारहा यकीन दिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन किस्मत के अपने ही खेल होते हैं। ओफो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी मुअज़्ज़ज़ कॉलेज टॉपर यहाँ कैसे? ये आवाज़। मेरा दिल एक लम्हे के लिए थम गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और सामने हमजा खड़ा था, मेरा सौतेला भाई। वही जो कभी मुझे मेरी औकात याद दिलाता था, जो फराह के कहने पर मुझसे नफरत करता था। यहाँ क्या कर रही हो? कोई गलती तो नहीं हो गई तुम्हारे एडमिशन में? वो जहर खुद मुस्कुराहट के साथ बोला। मेरी उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गई, मगर मैंने खुद को पुरसुकून रखा। मैंने मेरिट पर दाखिला लिया है। हमजा, तुम्हारी तरह सिफारिश से नहीं आई। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। ओहो, जबान भी चलने लगी है। लेकिन याद रखना, जितनी ऊंचाई पर जाओगी, गिरना भी उतना ही दर्दनाक होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, जो हिकारत से भरी हुई थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये नफरत सिर्फ मेरा हौसला तोड़ने के लिए थी। मैं खामोश रही, क्योंकि मेरा जवाब मेरी कामयाबी थी। क्लास में सभी मेरे रिजल्ट के बारे में जान चुके थे। कुछ लोग मेरी इज्जत करने लगे, कुछ रश करने लगे और कुछ मेरी नाकामी का इंतजार करने लगे। हमजा उन्हीं में से एक था। वो हर मौके पर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करता, मेरे लिबास पर, मेरे रहन सहन पर तबसरा करता, लेकिन मैंने उसे हमेशा नजरअंदाज किया। ये सब बर्दाश्त क्यों करती हो? मेरी दोस्त सायरा ने एक दिन पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं इन जैसी नहीं बनना चाहती। वक्त सबको उनकी जगह दिखा देता है। उस रात जब मैं नसरीन बीबी के पास बैठी थी, उन्होंने मेरा माथा चूमा और कहा, बेटी, जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वो खुद गिर जाएंगे। तुम बस अपना रास्ता मत छोड़ना। मैंने दिल ही दिल में दुआ की और खुद से वादा किया कि मैं हमजा की बातों को अपनी राह में रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं जानती थी कि रास्ता आसान नहीं, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि जिंदगी एक नए मोड़ पर आ रही थी। कॉलेज के बाद मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो चुका था और मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, लेकिन जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जिसकी हम तवक्को करते हैं। कभी कभी वो कुछ ऐसा सामने ले आती है जो हमें आजमाता है। यूनिवर्सिटी का पहला हफ्ता था। मैं लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स बना रही थी जब किसी ने मेरे सामने एक किताब रखी। ये किताब शायद तुम्हारे काम आ सके। मैंने सर उठाकर देखा। एक खुशशक्ल नौजवान मेरे सामने खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, गहरी आंखें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। शुक्रिया, मगर मैंने तो ये नहीं मांगी थी। हाँ, मगर मैंने देखा कि तुम बार बार यही हवाला तलाश कर रही हो, तो मैंने सोचा कि मदद कर दूं। मैंने किताब ली और शुक्रिया अदा किया। वैसे मेरा नाम हसान है, और तुम? हिना। ये मेरी और हसान की पहली मुलाकात थी, और शायद मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि यह आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक कहानी का आगाज था। वक्त गुजरता गया। यूनिवर्सिटी में मेरी और हसान की मुलाकातें बढ़ती गईं। वो पढ़ाई में भी अच्छा था और दूसरों से अलग भी। तुम हमेशा इतनी संजीदा क्यों रहती हो? एक दिन उसने हंसते हुए पूछा। जिंदगी ने हंसने के ज्यादा मौके नहीं दिए, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तो फिर शायद वक्त आ गया है कि तुम्हें हंसना सिखाया जाए। हसान की बातों में सच्चाई और अपनायत थी, और शायद इसीलिए
میں نے پہلی بار کسی سے کھل کر بات کرنا شروع کی، لیکن ایک دن حقیقت نے مجھے چونکا دیا۔ تمہیں معلوم ہے حسان کی منگنی بچپن میں ہی طے ہو چکی ہے، سائرہ نے اچانک کہا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی کتاب زمین پر گر پڑی۔ کیا؟ ہاں، اس کی منگیتر ماہین بہت امیر گھرانے سے ہے، بس رسمی اعلان باقی ہے۔ میرے دل کو ایک دھچکا لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خبر میرے لیے کیوں اتنی اہم تھی، مگر شاید کہیں نہ کہیں میں حسان کو ایک دوست سے زیادہ محسوس کرنے لگی تھی۔ اس رات میں بہت دیر تک چھت پر بیٹھی رہی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ حسان اور میں صرف دوست ہیں، اور بس۔ میری زندگی میں پہلے ہی اتنی مشکلات ہیں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑ سکتی، لیکن دل کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا، چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنی عزت اور اپنی محنت اور اپنے خوابوں کو کسی کے لیے نہیں چھوڑوں گی۔ یونیورسٹی کی زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہنے والا۔ حسان کی منگیتر ماہین کی موجودگی نے میرے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ ماہین ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جو خوبصورتی اور غرور کا امتزاج تھی۔ اس کے نزدیک دنیا میں دولت سب کچھ تھی، اور جو چیز وہ چاہتی وہ کسی بھی قیمت پر حاصل کر لیتی۔ مجھے شروع میں اندازہ نہیں تھا کہ ماہین میرے وجود کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہی ہے، مگر جلد ہی اس کا رویہ بدلنے لگا۔ پہلے وہ مجھے نظر انداز کرتی رہی، پھر طنزیہ جملے کسنے لگی۔ حسان کو تمہاری دوستی کی ضرورت نہیں، وہ تم پر صرف ترس کھا رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک بے چینی تھی۔ تم جیسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر میں تمہیں یہ موقع نہیں دوں گی۔ اس کے الفاظ میں دشمنی تھی۔ میں نے جواب دینا چاہا، مگر پھر سوچا کہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ میں اس کی سطح تک نہیں گر سکتی تھی۔ ماہین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی، اسی لیے اس نے میرے خلاف ایک خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن یونیورسٹی میں خبر پھیلی کہ میرے کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے ہنا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، سائرہ نے آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میرا دل دھڑک اٹھا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم حسان کو پھانسنے کی کوشش کر رہی ہو، اور تمہارا کسی اور کے ساتھ بھی چکر ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے سختی سے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے، جھوٹ کو اگر بار بار دہرایا جائے تو لوگ اسے سچ ماننے لگتے ہیں۔ یونیورسٹی میں میرے بارے میں افواہیں گردش کرنے لگی، لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، کانا پھوسی ہونے لگی۔ کچھ لڑکیاں مجھ سے کترانے لگیں اور کچھ کھل کر میرے خلاف ہو گئیں۔ پتہ نہیں ایسی لڑکیاں یہاں کیسے آ جاتی ہیں، کتنی شریف بنتی تھی، اور اب دیکھو میں نے ضبط کر لیا۔ مگر یہ سب میرے لیے آسان نہیں تھا۔ ماہین اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور حسان کے سامنے میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ حسان، تمہیں معلوم ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں پرواہ ہونی چاہیے، تمہاری عزت داؤ پر لگ رہی ہے۔ حسان نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، مگر اس کا رویہ تھوڑا بدلا بدلا لگنے لگا۔ آخرکار ماہین نے آخری بار کر دیا۔ ایک دن یونیورسٹی میں اچانک ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں مجھے ایک لڑکے کے ساتھ کھڑے بات کرتے دکھایا گیا تھا۔ وہ ویڈیو ایڈٹ شدہ تھی، مگر اتنی ہوشیاری سے کہ عام لوگ فرق نہیں سمجھ سکتے تھے۔ دیکھو، میں نہ کہتی تھی کہ اتنی معصوم بن رہی تھی۔ میں نے اپنے موبائل پر ویڈیو دیکھی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ جب معاملہ زیادہ بڑھ گیا تو میں نے ایک فیصلہ کیا، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں یہ الزام اپنے سر نہیں لینے والی تھی۔ اگر میں خاموش رہی تو یہ جھوٹ ہمیشہ سچ سمجھا جائے گا۔ میں سیدھا یونیورسٹی کے ڈین کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ یہ ویڈیو جھوٹی ہے، یہ الزامات غلط ہیں اور میں اس کا ثبوت لا سکتی ہوں۔ ڈین نے معاملے کی تحقیق کا حکم دیا۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ویڈیو کی جانچ کی اور جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی تھی، یہ ویڈیو جعلی ہے اور کسی نے جان بوجھ کر اسے بنایا ہے۔ یونیورسٹی کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ جو کل تک مجھے بدنام کر رہے تھے آج شرمندہ کھڑے تھے۔ جب مزید تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ سب ماہین کی چال تھی۔ وہ خود کو ہوشیار سمجھ رہی تھی، مگر ٹیکنالوجی نے اسے بے نقاب کر دیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ماہین؟ حسان نے غصے سے پوچھا۔ میں تو صرف حسان کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ بچانے کی یا خود کو محفوظ رکھنے کی؟ تم نے ہنا کو تباہ کرنے کی کوشش کی صرف اس لیے کہ تمہیں اپنا رشتہ غیر محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ ماہین لاجواب ہو چکی تھی۔ ماہین کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ اس کے والدین کو جب یہ سب معلوم ہوا تو انہوں نے شرمندگی کے مارے اسے ملک سے باہر بھیج دیا۔ حسان نے مجھ سے معافی مانگی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب میرے لیے ایک سبق تھا۔ دنیا ہمیشہ تمہیں گرانے کی کوشش کرے گی، لیکن اگر تم سچ پر ہو تو ایک نہ ایک دن جیت تمہاری ہی ہوگی۔ ماہین کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد یونیورسٹی میں میرے خلاف چلنے والی افواہیں دم توڑ گئیں۔ لوگ جو کل تک مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے آج خاموش تھے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ دنیا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اگر ایک بار ماہین ہار گئی تھی تو کل کوئی اور میری راہ میں کانٹے بچھانے کے لیے تیار ہوگا۔ ماہین کے چلے جانے کے بعد حسان کچھ دنوں تک خاموش رہا۔
پھر ایک دن اس نے مجھے یونیورسٹی کے باغیچے میں جا لیا۔ ہے نا، ایک بات کرنی ہے۔ کہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دونوں… وہ رکا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، مگر پھر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ حسان، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ معین اب ہماری زندگی سے جا چکی ہے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ ڈر کی بات نہیں ہے حسان، یہ میری زندگی، میرے خوابوں اور میری عزت کی بات ہے۔ میں نے ابھی تک بہت کچھ سہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری پہچان کسی کی بیوی یا کسی کے سائے میں چھپ کر رہے۔ مجھے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے، خود کو منوانا ہے۔ حسان نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ کیا محبت کی کوئی اہمیت نہیں؟ محبت اپنی جگہ، مگر میری عزت اور میرے خواب میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمایاں ہوئے، مگر میں نے اپنے فیصلے پر کوئی نرمی نہیں دکھائی۔ یونیورسٹی مکمل ہوتے ہی میں نے نوکری کے لیے درخواستیں دینی شروع کر دی۔ میں نے ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دیا اور اپنی محنت کے بل پر منتخب بھی ہو گئی۔ نسرین بی بی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جب میں نے انہیں یہ خبر دی۔ بیٹی، آج تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی، صبر اور محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اماں۔ نوکری کا پہلا دن میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ میں نے جس دنیا کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا، اب میں اس کا حصہ بن چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات تھی۔ ابھی مجھے بہت آگے جانا تھا۔ زندگی ایک بار پھر نئی راہوں پر گامزن تھی۔ میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری کر رہی تھی۔ عزت، خود مختاری اور وہ سب کچھ حاصل کر چکی تھی جس کے لیے میں نے برسوں جد و جہد کی تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی جب ایک دن نسرین بی بی نے ایک ایسی خبر دی جسے سن کر لمحہ بھر کے لیے میرا دل رک سا گیا۔ بیٹی، فرح بہت برے حال میں ہے۔ میرا جسم جیسے ساکت ہو گیا۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور تمہارے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ خبر میرے لیے عجیب تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس پر خوشی مناؤں یا افسوس کروں۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے سائرہ سے سنا کہ فرح اور اس کے بچے کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ وقت نے انہیں وہ سبق دیا جو شاید کوئی اور نہ سکھا سکتا تھا، سائرہ نے طنزیہ کہا۔ میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ میرے دل میں اس عورت کے لیے رحم نہیں تھا، مگر کیا مجھے واقعی اس پر خوش ہونا چاہیے؟ ایک دن آفس سے واپسی پر میں نے کسی کو اپنے سامنے کھڑے پایا۔ حمزہ، ہے نا؟ اس کی آواز میں عجیب سی شرمندگی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب کہنے کو کیا بچا ہے؟ جب میری زندگی جہنم بن رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ حمزہ کی نظریں جھک گئیں۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ امی بہت برے حال میں ہے اور میں نے پہلی بار زندگی میں سیکھا ہے کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اسے خود بھی وہی سہنا پڑتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہی حمزہ جو کبھی میرا مذاق اڑایا کرتا تھا آج بے بس کھڑا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی؟ کیونکہ تم مجھ سے بہتر انسان ہو، اور شاید اس لیے کہ تم جانتی ہو کہ جب کوئی بے بس ہو جاتا ہے تب اس پر رحم کرنا سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ کیا میں واقعی انہیں معاف کر سکتی تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، مگر آج وہی لوگ میرے در پر مدد کے طلبگار کھڑے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ حمزہ کے الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے۔ وہی حمزہ جو کبھی میری تذلیل کرتا تھا آج ندامت کے بوجھ تلے جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں، یعنی میری سوتیلی ماں فرح کے لیے مدد مانگ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر کبھی یہ دن آیا تو میں ان سب کو وہی تکلیف دوں گی جو انہوں نے مجھے دی تھی، لیکن اب جب وقت نے خود ان کا انصاف کر دیا تھا تو میرے دل میں انتقام کی آگ نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ اگلے دن میں اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب میری سیکرٹری نے آ کر اطلاع دی، میڈم، ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کو جانتی ہیں اور بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ کون ہے؟ فرح نام ہے اس کا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ اسے اندر بھیج دو۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ وہی فرح تھی، لیکن وہ مغرور، زہر اگلتی ہوئی عورت کہیں کھو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر غربت اور پریشانی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اس کے قیمتی لباس کی جگہ ایک سادہ سا جوڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی میرے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی۔ بیٹی، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بیٹی؟ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عورت تھی جو مجھے قدموں کی دھول سمجھتی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میری غلطیوں کو معاف کر دو ہینا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اب میں بے بس ہوں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ حمزہ بھی نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے اور ہم ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہو چکے ہیں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہینا، میں نے تمہیں بہت ستایا،
میں نے تمہیں گھر سے نکالا، تمہاری زندگی اجیرن بنائی، مگر شاید اللہ نے مجھے میری سزا دے دی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ اور اب تمہیں کیا چاہیے؟ بس ایک موقع، کہیں نوکری مل جائے، کچھ چھوٹا سا کام، تاکہ میں اپنے بچوں کو پال سکوں۔ یہ وہی عورت تھی جو کبھی کہتی تھی کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، اور آج وہی عورت مجھ سے روزی مانگ رہی تھی۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہی وقت تھا جب میں فیصلہ کرتی کہ میں اپنی سوتیلی ماں جیسا بننا چاہتی ہوں یا اس سے بہتر۔ میں نے پلٹ کر فرح کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر میں تمہیں نوکری دوں تو ایک شرط ہوگی۔ کون سی شرط؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں سب کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ فرح کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ میرا انتقام نہیں تھا، بلکہ اس کا آخری امتحان تھا۔ اب دیکھنا تھا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ فرح کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی جھکی نظروں سے زمین کو گھورتی۔ سب کے سامنے؟ اس نے آہستہ سے کہا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ میں نے واقعی یہی شرط رکھی ہے۔ ہاں، سب کے سامنے۔ میرا لہجہ سخت تھا، مگر جذبات میں توازن تھا۔ یہ میری شرط نہیں تھی، یہ انصاف تھا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں قدم بقدم اپنی سچائی ثابت کی تھی تو اسے بھی اپنی غلطیوں کو قبول کرنا ہوگا۔ فرح نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں سب کے سامنے اعتراف کروں گی۔ اچھا فیصلہ، میں نے مختصر جواب دیا اور اپنی سیکرٹری کو بلا کر کہا، آفس کے تمام ملازمین کو کانفرنس روم میں بلایا جائے۔ فرح نے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں کروں گی، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی۔ اگر اسے اپنی غلطیوں پر واقعی شرمندگی ہے تو اسے اپنی عزت بچانے کے لیے مزید جھوٹ نہیں بولنے دوں گی۔ کانفرنس روم میں کمپنی کے تمام ملازمین جمع ہو چکے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھی اور فرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہ خاتون جو آج میرے پاس مدد کے لیے آئی ہے، میری سوتیلی ماں ہے، میں نے کہنا شروع کیا۔ کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ خاموشی سے سن رہے تھے۔ یہی وہ عورت ہے جس نے مجھے بچپن میں گھر سے نکالا، مجھ پر ظلم کیے، میرے والد کو میرے خلاف کر دیا اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ فرح کی نظریں زمین پر جمی تھیں اور آج یہ میرے در پر کھڑی ہیں، مدد مانگنے آئی ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر سیدھا فرح کی طرف دیکھا۔ اب سب کے سامنے بولو۔ فرح، سب کو بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا اور آج تم کس حال میں ہو۔ فرح کی سانس بے ترتیب ہو رہی تھی، مگر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ہنا کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ کمتر سمجھا، اس پر ظلم کیے، اس کے خواب چھین لیے۔ میں نے اسے گھر سے نکالا، اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر وقت نے مجھے وہی درد دیا جو میں نے کسی اور کو دیا تھا۔ آج میں خود بے سہارا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں نوکری دوں گی، مگر یہ بات یاد رکھنا، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ فرح نے میرے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ فرح کے آنسو بہہ رہے تھے اور پورے کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود کچھ لوگ حیران تھے، کچھ متاثر اور کچھ سوچ رہے تھے کہ میں نے اپنی سب سے بڑی دشمن کے لیے دروازہ کیوں کھولا۔ اب تمہیں کیا چاہیے فرح؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ رو پڑی۔ بس ایک موقع، میں اپنی باقی زندگی اپنی غلطیوں کا کفارہ دینے میں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک اصول ہے، یہاں ہر شخص اپنی محنت سے کماتا ہے، سفارش یا تعلقات سے نہیں۔ اگر تم واقعی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہو تو تمہیں کام کرنا ہوگا، ایمانداری سے۔ فرح نے جلدی سے سر ہلایا۔ مجھے منظور ہے۔ میں نے کمپنی کے HR مینیجر کی طرف دیکھا۔ ان کے لیے ایک مناسب پوزیشن تلاش کریں۔ فرح کے بعد حمزہ اور اس کی بہن بھائی بھی مجھ سے ملنے آئے۔ ان کے چہروں پر شرمندگی تھی۔ وہی حمزہ جو یونیورسٹی میں میرے خلاف باتیں کرتا تھا، آج نگاہیں جھکا کر کھڑا تھا۔ ہے نا، ہم شرمندہ ہیں۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ اب شرمندگی کا کیا فائدہ حمزہ؟ میں نے تلخی سے کہا۔ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم غلط تھے، اس کی بہن نے آہستہ سے کہا۔ اگر ہم نے وقت پر ماں کو روکا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بس تم ہمیں معاف کر دو۔ میں نے گہری نظر ان سب پر ڈالی۔ یہ وہی لوگ تھے جو کبھی میری تذلیل کرتے تھے، میری زندگی جہنم بنا دیتے تھے، اور آج ان کی دنیا بکھر چکی تھی۔ میں معاف کر سکتی تھی، مگر بھول نہیں سکتی تھی۔ میں تم سب کو معاف کرتی ہوں، مگر یاد رکھو، وقت سب کا آتا ہے۔ جب تمہیں اختیار حاصل تھا تب تم نے ظلم کیا۔ آج جب میں طاقتور ہوں تو میں تمہیں وہی درد لوٹانے کے بجائے ایک موقع دے رہی ہوں۔ اس لیے نہیں کہ تم اس کے مستحق ہو، بلکہ اس لیے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ہم سے کہیں بہتر ہو ہی نا۔ میں نے آخری نظر فرح پر ڈالی۔
وہ واقعی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید وقت نے اسے سکھا دیا ہے کہ زندگی میں غرور اور ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ میری کہانی کا ایک نیا موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جہاں میں نے سیکھا کہ سب سے بڑی جیت انتقام نہیں بلکہ اپنی عظمت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ فرح، حمزہ اور اس کے بہن بھائی میری نظروں کے سامنے کھڑے تھے، شکستہ، بے بس اور شرمندہ۔ وہ لوگ جو کل تک مجھے میری اوقات یاد دلاتے تھے آج میری دی گئی دوسری زندگی کے طلبگار تھے۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ میں چاہتی تو ان سب کو ذلیل کر کے نکال سکتی تھی، انہیں وہی تکلیف دے سکتی تھی جو انہوں نے مجھے دی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں بھی ویسے ہی بن گئی تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ فرح نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہنا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں جانتی ہوں کہ میں کسی معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو شاید میں کبھی سکون سے جی نہیں سکوں گی۔ معافی کا طلبگار صرف زبان سے نہیں ہوتا، عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ فرح، تم نے اپنی زندگی میں دوسروں کو کمتر سمجھا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، اور آج جب وقت تم پر پلٹا ہے تو تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے نا۔ وہ رو پڑی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم واقعی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو تو تمہیں صرف مجھ سے نہیں بلکہ خود سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تمہیں اس وقت ندامت ہونی چاہیے جب تم آئینے میں اپنی شکل دیکھو اور یہ احساس ہو کہ تم نے کتنی زندگیاں برباد کی۔ حمزہ آگے بڑھا، ہے نا، میں نے بھی تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ میں ہمیشہ تمہیں کمزور سمجھتا رہا، تمہارا مذاق اڑاتا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم ہم سب سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اس کی بہن نے بھی آنسوؤں کے ساتھ کہا، ہمیں فخر کرنا چاہیے تھا کہ تم نے سب کچھ اپنے بلبوتے پر حاصل کیا، لیکن ہم نے ہمیشہ تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم خود کتنے حقیر تھے۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، میں تم سب کو معاف کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا، معافی مانگنا آسان ہوتا ہے مگر سچے دل سے بدلنا مشکل۔ اگر تم واقعی بدلے ہو تو اپنی زندگی میں وہی غلطیاں دوبارہ مت دہرانا جو تم نے مجھ سے کی تھی۔ حمزہ نے سر جھکا دیا تھا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں نا، یہ میری جیت تھی، نہ فرح کو ذلیل کر کے، نہ حمزہ کو نیچے دکھا کر، بلکہ اپنے وقار اور اپنے اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے میں نے انہیں معاف کر دیا، مگر ان کی دی ہوئی تکلیف کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔ زندگی نے ایک اور امتحان لے لیا اور میں نے خود کو اس میں کامیاب پایا۔ میری پہچان اب صرف فرح کی سوتیلی بیٹی یا ایک لاوارث لڑکی نہیں تھی، بلکہ میں ایک کامیاب، خود مختار اور مضبوط عورت بن چکی تھی۔ پھر ایک دن ایک غیر متوقع ملاقات ہوئی۔ ہے نا، کافی عرصے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے حسان کھڑا تھا، وہی سنجیدہ مگر نرم لہجہ، وہی پرانی اپنائیت۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں ہمیشہ سے یہی تھا، بس تم نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر میں آج یہاں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ میں خاموش رہی۔ ہے نا، میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے، تمہاری محنت کو سراہا ہے، اور آج بھی میں تم سے وہی سوال کرنا چاہتا ہوں جو میں نے سالوں پہلے کیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ کون سا سوال؟ کیا تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی؟ میں نے حسان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی میرے خلاف کسی سازش کو جگہ نہیں دی، جس نے ہمیشہ میری طاقت کو سراہا تھا، جو میری عزت کو میری سب سے بڑی خوبی سمجھتا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، یہی وقت تھا فیصلہ کرنے کا۔ ہاں حسان، میں تیار ہوں۔ حسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ جو برسوں بعد میری زندگی میں خوشی لے کر آئی تھی۔ فرح، حمزہ اور باقی بہن بھائی بھی اپنی زندگی سنوارنے میں لگ گئے تھے۔ فرح نے اپنی نوکری ایمانداری سے کی اور میں نے کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وقت خود سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ حمزہ نے ایک چھوٹی سی نوکری کر لی اور اس کی بہن نے بھی آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ زندگی سب کو دوسرا موقع دیتی ہے، بس کچھ لوگ اسے پہچان لیتے ہیں اور کچھ گنوا دیتے ہیں۔ آج میں وہ ہنا نہیں تھی جسے زمانے نے کمزور سمجھا تھا۔ میں نے خود کو ثابت کیا تھا، اپنے وقار کو بچایا تھا اور اپنے اصولوں پر کھڑی رہی تھی۔ اور میں نے ایک آخری بار دل میں وہی جملہ دہرایا، میرا نصیب میرا رب لکھتا ہے، تم نہیں۔ میری زندگی ایک دائرہ مکمل کر چکی تھی۔ جس سفر کا آغاز میری ماں کے انتقال اور سوتیلی ماں کے ظلم سے ہوا تھا، وہ آج ایک ایسی منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں میں نہ صرف خود مضبوط کھڑی تھی بلکہ میرے پاس اختیار بھی تھا کہ میں دوسروں کو معاف کروں یا ان کی غلطیوں کی سزا دوں۔ میں نے فرح کو معاف کر دیا تھا، مگر میں نے اس کے برے رویے کو بھولنے نہیں دیا۔ معافی دینا اور ماضی کو مٹا دینا دو الگ چیزیں ہیں، اور میں نے صرف پہلا راستہ چنا تھا۔ حسان اور میری شادی سادگی سے ہو گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے میری مضبوطی کی وجہ سے چاہا تھا، جو میرے خوابوں کا احترام کرتا تھا اور جس نے کبھی میرے کردار پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ صحیح تھا، کیونکہ میری خوشی اور میری عزت
उस शख्स के साथ महफूज थी। हिना, मुझे तुम पर फख्र है। शादी के बाद एक दिन हसन ने मेरे हाथ थाम कर कहा, मुझे भी खुद पर फख्र है कि मैंने अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर गुजारी। मैंने जवाब दिया, फराह की जिंदगी में भी एक ठहराव आ चुका था। वह पहले जैसी मगरूर और सख्त दिल औरत नहीं थी। नौकरी ने उसे सिखा दिया था कि मेहनत करने वाले ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और दूसरों के हुकूक छीनने वाले आखिरकार खुद बेबस हो जाते हैं। हमजा और उसकी बहनों ने भी जिंदगी को नए अंदाज से जीना सीखा था। वो अब अपने हक के लिए मेहनत कर रहे थे और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया था। मैं जानती थी कि मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। दुनिया में न जाने कितनी लड़कियां ऐसी थीं जो सौतेले रिश्तों के जुल्म का शिकार हो रही थीं, जिन्हें पढ़ने से महरूम किया जा रहा था, जिनके ख्वाब तोड़े जा रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की वो तकलीफ सहे जो मैंने सही थी। इसीलिए मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया। मैंने एक ऐसा इदारा खोला जहां उन बच्चों को सहारा दिया जाता जो सौतेले रिश्तों के जुल्म, गुर्बत या किसी और मजबूरी की वजह से अपनी जिंदगी से महरूम हो रहे थे। यह इदारा उन सब बच्चों के लिए था जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, जिनके ख्वाबों को रौंद दिया गया। मैंने इफ्तिताही तकरीब में कहा। फराह भी वहां मौजूद थी। वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में नदामत और एहतराम का इम्तिजाज था। है ना, तुमने मुझसे कहीं ज्यादा अजीम बनकर दिखाया। वो मेरे पास आई और आहिस्ता से कहा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, यह मेरे नसीब का फैसला था और मेरा नसीब मेरा रब लिखता है, तुम नहीं। ये कहानी सिर्फ मेरी कामयाबी की नहीं, बल्कि सब्र, इस्तिकामत और सच्चाई की जीत की कहानी थी। ये उन सब लोगों के लिए एक पैगाम था जो समझते हैं कि दुनिया के जुल्म उन्हें मिटा सकते हैं। ये दुनिया ताकतवर लोगों को पसंद करती है, मगर असल ताकत वही होती है जो हक पर हो, सच्चाई पर कायम रहे और अपना रास्ता खुद बनाए। मेरा नसीब मेरा रब लिखता है, तुम नहीं।